अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए अस्करी दिफाई ताल्लुकात के हवाले से है। तुर्की के फ़ौजी दस्ते पाकिस्तान पहुँचे हैं, जहां पाकिस्तान के फोर्सेस के साथ है, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज दस्ते हैं उनके साथ मिलकर मुश्तरका जंगी मशक़ें कर रहे हैं। अतातुर्क 2021 के नाम से जंगी मशक़ें हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के फ़ौज और तुर्की की फ़ौजें जंगी हथियारों के तजर्बात करेंगी, जंगी हथियारों का इस्तेमाल करेंगी और साथ साथ है जो जदीद तरीन टेक्निक्स हैं उन पर भी दोनों जो मुल्कों की फ़ौजें हैं वो बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ मुशावरत करेंगी। आप जानते हैं गुज़श्ता 12 महीनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की नेवी के लिए तुर्की ने बाहरी जहाज़ बनाकर दिए हैं, आबदोज़े बनाकर तुर्की दे रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान को बेरकदार नामी ड्रोन तैयारे भी तुर्की फराहम कर रहा है और बदले में पाकिस्तान JF-17 तैयारे और इसी तरह से अल खालिद टैंक और दीगर जो जंगी साजो सामान जो पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है उस पर तुर्की को मदद और मुआवनत फराहम की जा रही है। तुर्की के ज़राए ब्लॉग पर बिलखुसूस तुर्की की मशहूर न्यूज़ एजेंसी अनाज़ोल एजेंसी के ऊपर बाकायदा इस हवाले से रिपोर्ट छपी है कि दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, जिससे इसराइल को, भारत को, अमरीका और मगरबी दुश्मनों को तकलीफ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के आला हुकाम ने इत्तिफाक किए है कि दोनों मालिक के दरमियान राबतों को इसी तरह से इस्तवार और मजबूत किया जाता रहेगा। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज 2 मकबूल तरीन जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स थे, मुजाहिदीन थे, उनकी बरसी मनाई गई है। आप जानते हैं 2013 के अंदर 9 फरवरी ही के दिन को भारत की दहशतगर्द हुकूमत ने मोहम्मद अफजल गुरु नामी एक मुजाहिद कश्मीरी लीडर को फांसी दी थी और इसी तरह से 1984 के अंदर 11 फरवरी को मोहम्मद मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दी गई थी। इन दोनों अजीम लीडरों की याद में आज कश्मीर भर के अंदर शट डाउन हड़ताल रही है और कश्मीरियों ने इन्हें खराज तहसीन पेश किए हैं, खराज अकीदत पेश किए हैं। नाज़रीन, कश्मीर की आज़ादी के लिए 73 सालों से बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और यही लोग, यही अजीम शुहदा हैं जिनको आज कश्मीरी याद रखते हैं और आज की जो नौजवान नस्ल है वो इन्हीं लोगों को फॉलो करके, इनके कारनामों को देख कर वो भारत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ कमर बस्ता होती है। तो अच्छी बात है, आज कश्मीर भर के अंदर पाकिस्तान के मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी रैली निकाली गई और इन दोनों अजीम मुजाहिदीन को खराज तहसीन पेश किया गया। अब होना ये चाहिए कि कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन पर लाजिम है कि वो इन मकबूल और अजीम लीडरों को अपना पेशवा बनाएं और इनके जो कारनामे थे उनको सामने रखें, इनकी कुर्बानियों को सामने रखें, भारतीय फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो फ्रीडम फाइटिंग है उसमें शिरकत करें, जिहाद में शिरकत करें ताकि भारत को कश्मीर से निकाला जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका के प्रेस क्लब की जानिब से बाकायदा भारत से मुतालबा किया गया है कि कश्मीर के अंदर जिन सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाए। आप जानते हैं मुतअद्दिद ऐसे सहाफ़ी कश्मीर के अंदर हैं जिन्होंने भारतीय मज़ालिम के हवाले से रिपोर्टिंग की या आवाज़ उठाई, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया गया और कई सालों से वो पाबंद सलासिल हैं। उनकी रिहाई के लिए अमरीका और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं। आगे बढ़ने से काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम नरेंद्र मोदी ने, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबुल हुकूमत के ज़िम्मेदार अशरफ गनी से वर्चुअल मीटिंग की है। वीडियो लिंक के ज़रिए से आज बाकायदा अशरफ गनी को मोदी हुकूमत की जानिब से जो शहतूत नामी डैम है जो काबुल में बनाया जा रहा है उस पर एग्री कर लिए है। इसके लिए $300 मिलियन भारत काबुल हुकूमत को फराहम करेगा। जो दरियाए काबुल पर शहतूत नामी एक डैम बनाया जाएगा। अगरचे काबुल हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस डैम के ज़रिए से काबुल की आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा, बिलखुसूस किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ ये है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करके, फंडिंग करके जो डैम बना रहा है इसका मकसद और हदफ अफ़गान आवाम को सहूलियात पहुँचाना नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले दरियाओं के बहाव को रोकना है
تو اس ڈیم کے بننے سے ایک رپورٹ کے مطابق 17 سے 18% پاکستان کی طرف آنے والے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوگی، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور کابل حکومت کے اشرف غنی کے ساتھ مل کر مودی دہشت گرد مزید 12 ڈیم بنانے کے منصوبے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے پاکستان کے ان دریاؤں پر قبضہ بھارت جما چکا ہے جہاں سے جو بھارت سے آتے ہیں، جو پانی بھارت سے پاکستان آتا ہے اس پر بھارت نے آبی جاریت کی ہے، اور اب بھارت افغانستان کے ذریعے سے پاکستان کے علاقوں میں آنے والے دریاؤں کے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی متنازع ڈیمز کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے تاکہ پاکستان کو آبی طور پر بالکل مفلوق الحال کر دیا جائے اور پاکستان 2040 تک کے پانی کی قلت کی وجہ سے زراعت کے شعبے سے محروم ہو جائے۔ ایسے میں پاکستان پر لازم ہے کہ پاکستان کابل حکومت کے ساتھ بات چیت کرے اور متنازع منصوبے جس سے پاکستان کو نقصان ہو وہ پورے نہ کرنے دیے جائیں۔ ہاں، اس میں یہ اتفاق کی رائے ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہوں پر ڈیم بنا لیے جائیں جس سے پاکستان کی طرف آنے والے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع نہ ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان آج بھی جھڑپیں جاری رہی ہیں۔ تازہ کارروائیوں کے مطابق طالبان کی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں اور 12 اہلکار سرنڈر ہوئے ہیں۔ کابل کے اندر بھی آج بم دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کابل حکومت کے سرکاری فوجی اہلکاروں کو مارا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے خلاف کارروائیوں میں 60 سے زائد افغان طالبان کو شہید کیا گیا ہے، ان کے مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے، لیکن طالبان کی جانب سے تاحال ان خبروں پر نفی کا اظہار کیا گیا ہے اور افغان طالبان نے کہا ہے کہ جھوٹے دعوے ہیں، ان کے اتنی بڑی تعداد میں مجاہدین کو شہید نہیں کیا گیا ہے بلکہ کابل حکومت کو طالبان کے حملوں کی وجہ سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارت نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے اندر خالصتان کی موومنٹ کو، تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے سینکڑوں ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں جن کے ذریعے سے پوسٹنگ کی جاتی ہے اور ٹویٹس کی جاتی ہیں اور بھارت کے اندر سکھوں کی تحریک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، خالصتان کی تحریک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ٹویٹر کو بھارت کی جانب سے نوٹسز جاری ہوئے ہیں کہ ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند کرے اور ان پوسٹوں کو ڈیلیٹ کرے، لیکن آپ جانتے ہیں ٹویٹر کی جانب سے بھارت کی مودی حکومت کا جو پریشر ہے یا دھمکی ہے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری پالیسی ہے، جو ہماری پالیسی کی وائلیشن کرے گا ہم ان اکاؤنٹس کو بند کر دیں گے، لیکن جو سیاسی ٹویٹس ہیں یا مظالم کے خلاف آواز ہے اس پر مودی کی اجارہ داری ٹویٹر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں جو سیلاب آیا ہے یا وہاں گلیشیئر پھٹنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ 1500 کروڑ روپے سے زائد کا لگایا گیا ہے اور اب تک 200 کے لگ بھگ لوگ لاپتہ ہیں اور مودی حکومت کا جو امدادی کام ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت اور نیپال کے درمیان گزشتہ 7-8 مہینوں سے تعلقات میں خرابی ہے اور تنازعات اس قدر بڑے ہیں کہ 3 اہم اسٹریٹجک علاقوں پر نیپال نے بھارت سے قبضہ چھڑا لیا ہے اور کالا پانی، لیپو لیخ، لیمپیا دھورا نامی علاقے جو انتہائی اسٹریٹجک علاقے ہیں ان پر نیپال کا قبضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیپال اور بھارت کے درمیان کشیدگی، سرحدی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب نیپال کے وزیر اعظم نے ایک تازہ سیمینار کے اندر کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بارڈر ایشوز ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے سے ہم حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بھارت کو پہل کرنا ہوگی، ہمارے علاقے چھوڑنا ہوں گے، تبھی ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے سرحدی معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کی جانب سے جو کیٹلز کی سمگلنگ کے نام پر متعدد بنگالی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کے اندر مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں اور نئی چارج شیٹ جاری کی گئی ہے جس میں متعدد بنگالی شہریوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور ان کو سزائیں دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کا پاکستان اور چائنا کی طرف جھکاؤ ہے، اس کی وجہ سے مودی بہت پریشان ہے، مودی حکومت کہ آخر کس طرح سے بنگلہ دیش کو راضی کیا جائے، اور بنگلہ دیش میں فنڈنگ کے لیے بھی مودی بڑے پیمانے پر لالچ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو دے رہا ہے، لیکن اس میں بنگلہ دیش کی حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ بنگالیوں کا قاتل بھارت ہے، لہٰذا ان سے تعلقات نہ بنائے جائیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ تشاوش اوغلو نے عراقی وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت کی ہے۔
عراق کے اندر ترکی کی سرمایہ کاری اور عراق کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترکی نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 20 ارب ڈالر سے زائد کی سالانہ تجارت ہوتی ہے اور عراق کے اندر بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کی وجہ سے اور امریکہ کی جارحیت کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ تعمیراتی نو کا معاملہ ہے، داعش کے حملے ہیں اور اسی طرح سے مسلح پراکسی وار ایران کی تنظیمیں ہیں اور علیحدگی پسند ہیں، تو اس کی وجہ سے عراقی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن ترکی کی جانب سے ترکی کے وزیر خارجہ نے یقین دلایا ہے کہ ترکی اس حوالے سے عراق کے اندر تعمیرات نو کے لیے اور جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے خلاف عراقی حکومت کو مدد فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر داعش کے مشتبہ حملوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جنوری کے مہینے میں 365 کے لگ بھگ داعش کے مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ترکی کے اندر بڑے بڑے دھماکے کروا کے بدامنی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ترکی کے خفیہ اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ بیرون ممالک سے داعش کی سرگرمیوں کو ترکی میں بڑھانے کی کوششیں ہیں ترکی کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور ترکی کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، لیکن خفیہ ادارے اور فورسز مشترکہ طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عرب لیگ کی جانب سے اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل پیس سے جو نیگوشیشن ہے اسے بحال کرے، مذاکرات کو بحال کرے، امن مذاکرات کو بحال کرے اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ یا فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو گرانے یا قبضہ کر کے یہودی بستیاں تعمیر کرنے سے اسرائیل باز رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایجپٹ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصر کی جانب سے غزہ کے اندر کراسنگ بارڈر کو مزید کھول دیا گیا ہے تاکہ غزہ کے مسلمانوں کو مصر جا کر اپنی سہولیات پوری کرنے کا موقع مل سکے۔ اور فلسطین کے معاملے پر مصر کے اندر اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا ہے جس میں فلسطینی سیاسی جماعتوں کو اس بات پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں مشترکہ طور پر مل کر اتفاق رائے سے الیکشن لڑیں اور اسرائیل کے جارحانہ حملے یا اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف مشترکہ سٹینڈ لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کو پیوٹن نے فون کیا ہے اور ٹیلی فونک گفتگو کے اندر رشیا کی جانب سے اسرائیل کی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کو کرپشن مسائل کا سامنا ہے اور پھر جو بائیڈن اور اسی طرح سے جو امریکہ کی نئی حکومت ہے، فوج ہے، وہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کر رہی ہے جس پر اسرائیل کو اعتراضات ہیں۔ اب اسرائیل نے رشیا سے مدد طلب کی ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل میں اگر اسرائیلی مفادات کو نقصان پہنچے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ روس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل کی مدد کی جائے گی اور اسرائیل کے خلاف ایران کو حملے کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے رشیا کا موقف الگ ہے، وہ فلسطینیوں کی حمایت بھی کرتا ہے، لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت کے ساتھ اسرائیل کے اختلافات بڑھ رہے ہیں جس کا اندازہ نیتن یاہو کو تاحال جو بائیڈن کے فون نہ ہونے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مودی کو تو فون ہو چکا ہے لیکن ابھی تک نیتن یاہو کو فون جو بائیڈن کی جانب سے نہیں ہوا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ قطر، ایران اور یمن کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین قطر کے وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اعلیٰ حکام نے فوجی جرنیلوں نے قطر سے رابطہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات حل کروانے کے لیے جوہری ڈیل کروانے کے لیے قطر تعاون کرے، ثالثی کرے، کیونکہ قطر اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے جو خصوصی مندوب ہیں یمن کے حوالے سے انہوں نے بھی ایرانی حکام سے ملاقات کر کے یمن جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے زور ڈالا ہے، لیکن اس حوالے سے ایرانی حکام یا ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے مندوب نے امریکی پالیسی ایران کے سامنے پیش نہیں کی ہے بلکہ اقوام متحدہ نے اپنا منصوبہ پیش کیا ہے کہ یمن کی جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال کام یمن کی جنگ ختم کروانا ضروری ہے کیونکہ ایران حوثیوں کی مدد کرتا ہے اور سعودی اتحاد حوثیوں کے خلاف حملے کر کے وہاں پر جو خانہ جنگی ہے اس میں طول آ رہا ہے، اس میں توسیع آ رہی ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی سے ہے۔ ناظرین جرمنی کی حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ سال 2020 کے اندر 900 سے زائد بار مسلمانوں کے خلاف حملے ہوئے ہیں، 48 مسلمان زخمی ہوئے ہیں، 80 سے زائد مساجد کو جرمنی کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے
ان پر حملے کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو، اسلام پسندوں کو جرمنی کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نہ صرف ناظرین کرام جرمنی کے اندر بلکہ فرانس کے اندر، یونان کے اندر، اٹلی کے اندر اور اسی طرح سے ویانا آسٹریا کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی یورپ کے اندر مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی تعصب بڑھ رہا ہے، لہٰذا یورپ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باہمی طور پر متحد ہوں اور حکومت کے خلاف پریشر ڈالیں کہ ان کے خلاف نسل پرستی کو اور اسلام دشمنی کو بند کروایا جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام شمالی کوریا اور میانمار سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سال 2020 کے اندر شمالی کوریا نے مزید جوہری ہتھیار اور ایٹمی میزائل بنائے ہیں، جس کا اظہار چند دن پہلے شمالی کوریا کی ایک فوجی پریڈ کے دوران بھی کیا گیا تھا، جس کی نمائش کی گئی تھی، اور شمالی کوریا کو جوہری ہتھیار فراہم کرنے کے لیے جوہری ہتھیار بنانے میں تعاون ایران کر رہا ہے، لہٰذا دنیا کو خبردار رہنا چاہیے کہ نارتھ کوریا اور اسی طرح سے ایران کے جوہری ہتھیار دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام میانمار سے خبر یہ ہے کہ فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ فوج کی جانب سے باقاعدہ جو واٹر کینن ہے، ٹیئر گیس ہیں اور اسی طرح سے جو ربڑ کی گولیاں ہیں وہ بھی فائر کی گئی ہیں، جس سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لیکن فوجی انقلاب کے خلاف گزشتہ 4-5 روز سے میانمار برما کے اندر احتجاج دیکھا گیا ہے، لیکن فوجی حکومت نے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔